हेलो स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहिदा आबिद है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन रोड में लेक्चरर हूँ और रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैं एआई की ट्रेनिंग ले रही हूँ और उसमें मुझे जो टास्क दिया गया है वो ये है कि मैं इंटरव्यू करूँ अपने कोलीग्स के साथ, अपनी जिसके जो भी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगी है। ये मेरा पहला इंटरव्यू है और इसमें जस्ट गपशप भी हो सकती है और पेशा वराना तरीके से भी इसमें बातचीत की जा सकती है। तो जैसे कि मैंने आज की जो पर्सनैलिटी चूज़ की है वो उनका नाम है तूबा नदीम और तूबा नदीम के साथ हम बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या उनकी ख़ास बात है, क्या उन्होंने किया है। तो सबसे पहले मैं तूबा नदीम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना तारुफ़ करवाएँ अपने देखने वालों को, सुनने वालों को। जी तूबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तूबा नदीम है और मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैट्रिक किया साइंस में। फिर मैंने आई हैव डन बीएस ऑनर्स इन इस्लामिक स्टडी फ्रॉम लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी एंड recently completed my B.Ed secondary degree from Education University. And now I am teaching in academies. जी थैंक यू तूबा, आपने अपना तारुफ़ करवाया। तो अब जैसे कि आपने बताया कि आपने बीएस इस्लामियात किया है और उसके बाद आप ने बीएड भी किया है और अब आप टीचिंग कर रही हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बीएस इस्लामियात ही को क्यों मुंतखब किया? जैसा कि मैंने एफएससी किया है साइंस में, मैट्रिक भी साइंस में किया है, तो मेरे पेरेंट्स का यही था, गाइडलाइन उन्होंने यही दी थी कि वो मुझे साइंस की तरफ लाना चाह रहे थे। मगर मेरी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ कम हो गई कोविड-19 की वजह से, जिसकी वजह से मैंने घर बैठ के कुरान पाक का मुतालिया किया, हदीस से पढ़ी, तो मेरा और मैंने बीएस ऑनर इस्लामिक स्टडी में करके बहुत अच्छे सीजीपीए से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। जी शुक्रिया तूबा, आपने हमें ये बताया कि आपका जो भी शौक़ था आपने उसे पूरा भी किया। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फिर आपने तदरीस यानी टीचिंग का शोबा क्यों इंतख़ाब किया? जैसा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो मैंने भी जो इल्म हासिल किया, तो इल्म को दूसरों तक पहुँचाने के लिए मैंने इस प्रोफ़ेशन को चूज़ किया टीचिंग के, कि मैं टीचिंग करूँ। स्टूडेंट्स को अपनी टीचिंग एबिलिटीज़ से उनके नॉलेज में इज़ाफ़ा करूँ। तो दैट्स व्हाई मैंने इस टीचिंग की फ़ील्ड में चूज़ किया। जी, थैंक यू तूबा। तो अब ये बताएँ कि आपने बताया कि आपने बीएड भी किया, तो बीएस के बाद बीएड करने से आप में क्या बेहतरी पैदा हुई? बीएड से मुझे ये मालूम हुआ कि टीचर के लिए कौन-कौन सी पेडागोजीज़, टीचिंग पेडागोजीज़ यूज़ होती हैं, कौन-कौन सी मेथोडोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, लेक्चर डिस्कशन मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, इन सब से एक टीचर को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बीएड की डिग्री से, कि कैसे क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स उनमें आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को समझ के उनको पढ़ाया जा सकता है। तो इस बीएड की डिग्री से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। जी, तो ये बताएँ कि इसके अलावा आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का, एआई का दौर है, तो उसके लिए आपने क्या किया है?
میں نے اپنی اسٹڈی کے ساتھ کچھ اسکلز بھی گین کی، جیسا کہ آج دی دور آپ بات کر رہی ہیں کمپیوٹر اور اے آئی کی. کافی لوگ اے آئی اور کمپیوٹر کا استعمال کر رہے ہیں. اے آئی کے کافی ٹولز ہیں جن میں چیٹ جی پی ٹی بھی آتا ہے. تو میں نے بھی کمپیوٹر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کچھ کورسز کیے کمپیوٹر کے، اور یو ای ٹی یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی سے بھی میں نے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کیا. تو اس طرح سے میں اپنی ٹیکنالوجی میں جو کمپیوٹر ہے اے آئی ہے ان میں بھی تھوڑی سی اسکلز اپنی گین کر رہی ہوں. اوکے جی، تو آپ یہ بتائیں کہ پھر آج کل آپ کون سی اکیڈمی میں کون سے مضامین پڑھا رہی ہیں؟ میں ایکچولی شاد باغ میں بہت مشہور اکیڈمی ہے آئیڈیل اکیڈمی، وہاں پر میں 9th-10th کے اسٹوڈنٹس کو آرٹس کے سبجیکٹس میں ایجوکیشن اور سائنس سبجیکٹس میں اسلامیات اور پاک اسٹڈی وغیرہ ان کو ٹیچ کروا رہی ہوں. جی، تو طوبیٰ ندیم، آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دلچسپ اور مؤثر طریقے سے پڑھاتی ہیں، تو آپ کون سا طریقہ اختیار کرتی ہیں؟ بول دیا انٹرنیٹ چلا گیا آگے. میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کو اپنی کوشچن آنسرنگ کے ذریعے ڈسکشن میتھڈ کے ذریعے ان کو اپنے ساتھ انوالو کرواتی ہوں کہ ساتھ ساتھ وہ میرے ساتھ ٹیچنگ میں انوالو ہوں، پارٹیسپیٹ کریں، میرے کوشچن کا آنسر کریں. لیکچر میتھڈ سے تو ٹیچر لیکچر دے کے چلی جاتی ہے، بٹ میں ڈسکشن میتھڈ یوز کرتی ہوں تاکہ بچے بھی میرے ساتھ اتنا ہی انوالو ہوں جتنا کہ میں خود. اس اوکے طرح سے ٹیچنگ افیکٹو ہوتی ہے. جی، تو طوبیٰ آپ یہ بتائیں کہ کلاس میں سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، تو کمزور یا سست بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ اپنی تدریس کو کیسے تبدیل کرتی ہیں؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہر بچے میں انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، کوئی سلو لرنر ہوتا ہے، کوئی فاسٹ لرنر ہوتا ہے. تو جو سلو لرنر ہوتا ہے ان کو اور زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے ان کی سائیکولوجی کو سمجھ کے. اس وقت ہم نے اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ ہم نے ٹیچنگ کرنی ہوتی ہے. ٹیچرس کو اپنے مطابق نہیں، بچوں کی سائیکولوجی کو، ان کی نیڈس کو، ان کی صلاحیتوں کو سمجھ کر ان کو اس مطابق ان کو ڈیل کر کے ان کو ٹیچ کرنا چاہیے تاکہ بچے پڑھ سکیں، اور جو سلو لرنر ہیں ان میں بھی حوصلہ پیدا ہو کہ وہ کر سکتے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں. جی بہت اچھے طوبیٰ، آپ نے اتنی ینگ ایج میں اتنی اچھی باتیں سیکھ لی ہیں، یہ تو آپ کی بی ایڈ کی پیشہ ورانہ مہارت سے اندازہ ہو رہا ہے. تو اب نیکسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جدید ٹیکنالوجی کو آپ، جیسے آپ نے بتایا کمپیوٹر میں آپ لے رہی ہیں، آپ نے لی ہے ایک ٹریننگ اور ابھی آپ لے بھی رہی ہیں، تو اب اپنی کلاس میں اس کو آپ کیسے یوز کرنا چاہیں گی؟ ہمارا جو عنوان ہوگا جس پر ہم نے آج ڈسکشن کیا ہوگا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کوئی ایک ورڈ، کوئی بچوں کو ایکٹیویٹی دے دی جائے کہ ایک ورڈ ہے، آپ نے اس کے بارے میں سرچ کر کے رہنا ہے. اور اے آئی کے کافی ٹولز ہیں جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی، تو بچے کو کہا جائے کہ آپ نے اس ورڈ کو چیٹ جی پی ٹی کے تھرو اس کی ایکسپلینیشن کل مجھے رپورٹ کرنی ہے، لا کے دینی ہے. تو بچہ اس طرح چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا سیکھتا ہے، اس کی سرچنگ سے اگلی دن کلاس میں آ کے بتاتا ہے کہ بھائی اس نے یہ ورڈ کو اس طرح سرچ کیا، یہ باتیں نکلی. تو دیٹس ان کو اس طرح دیٹس وائی اے آئی کے یوز کا بھی، اے آئی کے ٹولز کے یوز کا بھی استعمال کرنا کافی آ جاتا ہے. جی، تو طوبیٰ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جس اکیڈمی میں یا اگر آپ اسکول میں پڑھاتی ہیں تو وہاں اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا جائے گا اگر موبائل فون، تو وہ کلاس میں بھی اس کو یوز کریں گے، اور آپ ان کو کیا سکھا سکتی ہیں، اور کلاس میں اس چیز کی کتنی ہیلپ مل سکتی ہے بچوں کو؟ بچہ
کیونکہ آج کل کا جو ایرا ہے زمانہ ہے اس میں بچے جو ہے موبائل فون کا کافی یوز کرتے ہیں، اور اگر موبائل فونز ان کو الاؤ ہو تو وہ موبائل فون کے ذریعے ضرور ان پر انٹرسٹ لیں، اس ورڈ کو سرچ کریں، اس ٹاپک کے بارے میں ایکسپلین کریں، اس کو سرچ کر کے کلاس میں پریزنٹ کریں. تو یہ ایک کافی بچوں کو اسٹوڈینٹس کو ہیلپ مل جاتی ہے چیٹ جی پی ٹی کے تھرو، گوگل کے تھرو. تو ان سب کے بارے میں نالج بچوں کو ہونا چاہیے تاکہ وہ اس جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اپنی زندگی میں اپنے نالج کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکیں. تو چلیں تو آپ یہ بتائیں کہ کلاس میں بچوں کو صرف پڑھانا نہیں ہوتا، ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے. آپ ڈسپلن کیسے قائم کرتی ہیں؟ ڈسپلن کے لیے یہی ہے نا، بچہ اگر اسٹوڈنٹ اگر فارغ بیٹھے گا تو وہ شور کرے گا، باتیں کرے گا، تو اسے کوئی نہ کوئی گروپ ایکٹیویٹیز دے دی جائیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فری نہ بیٹھے. ایسے ان کی کوئی نہ کوئی ان کو ایکٹیویٹی دے دی جائے، گروپ ایکٹیویٹی یا انڈیویجول ایکٹیویٹی کے 5 منٹ ہیں، اس ورڈ کو اس کو ایکسپلین کرو، کون سمجھائے گا، اس کے بعد وہ آپس میں ڈسکس کر کے بعد میں اس کو ایکسپلین کریں، پریزنٹ کریں. تو اس طرح ڈسپلن قائم رہتا ہے، بچہ بس فری نہ بیٹھے. جی ٹھیک ہے طوبیٰ. تو آپ بتائیں کہ ایک بہترین استاد میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ٹیچر میں اچھا نالج ہو، سبجیکٹ کے ریلیٹڈ بہت اچھا نالج ہو تاکہ وہی نالج وہ بچوں اسٹوڈینٹس کو دے سکے. سیکنڈ، ٹیچر کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تھرڈ پہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے کہ ہر ہر اسٹوڈینٹس کے لیے سیم رولس ہوں، سیم رولس ہر بچے کے لیے ہوں، ریگولر ہو، پنکچوئل اور اونیسٹی ہو، اسٹوڈینٹ سینٹرڈ بھی ہو، اسٹوڈینٹس کی سائیکولوجی کو سمجھے. ایک اچھے ٹیچر میں یہ سب کوالٹیز ہونی چاہیے. اور پازیٹیو ری انفورسمنٹ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی اسٹوڈینٹ نے اچھا آپ کو پرفارم کر کے دکھایا ہے تو آپ اس کی اس پرفارمنس پہ ان کو کوئی ریوارڈ دو تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی موٹیویشن ہو، باقی اسٹوڈینٹس بھی اس اسٹوڈینٹ سے متاثر ہو کے نیکسٹ ٹائم وہ بھی اور اچھا پرفارم کریں. تو طوبیٰ یہ موٹیویشن سے آپ اپنے بارے میں یہ بتا سکتی ہیں کہ کیا آپ نے اپنے کسی ٹیچر سے کوئی موٹیویشن لی ہو، ایسی کوئی بات جو آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ٹیچر آپ کو ایسے اچھے لگے ہوں جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو، وہ آپ اپنا کوئی بتا سکتی ہیں؟ جی، میں آئیڈیل اکیڈمی میں ہی میں نے پڑھا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایک استاذہ تھے، وہ میرے آئیڈل ٹیچر رہے ہیں. مجھے تھوڑی سی میتھ میں ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. میتھ کے سر وہاں پہ سر کیسر تھے، تو میں میتھ میں اتنی فاسٹ نہیں تھی، میں بہت زیادہ میتھ میں غلطیاں کرتی تھی. بٹ میرے سر نے ہمیشہ ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 بار مجھے سمجھاتے تھے، مجھے وہ کوشچن کو سولو کر کے دکھاتے تھے. مجھے انہوں نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ کو میں نے 2-3 بار سمجھا دیا، آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا. اس سے اسٹوڈنٹ ڈی گریڈ ہوتا ہے، اس الفاظ سے اسٹوڈنٹ ڈی گریڈ ہوتا ہے. تو اپنے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے چاہے وہ 1 بار پوچھے، 2 بار، 3 بار، 4 بار پوچھے، آپ اسے چوتھی بار بھی آرام سے پیار سے بتائیں، اس کو سمجھائیں. اس طرح بچے میں کانفیڈینس بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ 5ویں دفعہ بھی پوچھ سکتا ہے اگر اسے سمجھ نہیں آیا. کیونکہ سلو لرنر کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اگر پوچھے گا کہ کہیں ٹیچر اس کو ڈانٹ نہ دے، کہیں وہ اس کو ڈی گریڈ نہ کر دے. تو ایک اچھے ٹیچر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے. تو میرے ٹیچر نے بھی مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا اور میرے پھر میتھ میں کافی اچھے نمبر آئے انہی ٹیچر کی وجہ سے. انہوں نے مجھے کافی میری لائف میں موٹیویٹ کیا، مجھے کبھی ڈی گریڈ نہیں کیا. ان کی وجہ سے پھر میں میتھ میں بھی کافی اچھی رہی. یہ میرا ایکسپیرینس تھا اپنے سر کے ساتھ جو میں نے آپ سے شیئر کیا. اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں کون سا سبجیکٹ سب سے اچھا لگتا تھا؟ سبجیکٹ تو سارے پڑھ لیتی تھی، بٹ یہی بات کہ مجھے اسلامیات میں کافی انٹرسٹ تھا کیونکہ اس میں انبیاء کرام کے قصے وغیرہ ہو گئے، تو کافی نالج تھا اس میں، صورتوں کے بارے میں، صورتوں میں کون کون سے بنیادی مضامین ہیں، اور کافی سورہ حضرت سلیمان کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ سبجیکٹ مجھے کافی اچھا لگتا تھا کیونکہ اس میں مجھے ایک سٹوری آ جاتی تھی نا، واقعات آ جاتے تھے، تو مجھے اس میں کافی انٹرسٹ تھا اس سبجیکٹ میں. تو اچھا بھی لگتا تھا پڑھنا کہ علم حاصل کرنا بھی. تو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو مجھے یہ تو سبجیکٹ کافی اچھا لگتا تھا. اور اسی میں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو آئیڈیلائز کرتی ہیں؟ کوئی آپ کی ایسی شخصیت
کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گی؟ جی میری مدر ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے شروع سے مجھے قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ مجھے پڑھنا سکھایا، مجھے سمجھایا، اور صورتیں وغیرہ تیسرے پارے کی کافی چھوٹی چھوٹی میں اپنی لائف میں جسے آئیڈیل مانتی ہوں وہ میری مدر ہے، کیونکہ میری مدر نے ہی مجھے قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ پڑھنا سکھایا۔ قرآن پاک صرف عربک میں نہیں بلکہ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، انہوں نے چھوٹے ہوتے سے ہی ہمیں پڑھنا کہا کہ پڑھا کریں، انفارمیشن ملی اس سے کافی۔ تو میں نے کافی زیادہ قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کیا، ڈفرینٹ جو کی وہ میں نے میری طوبیٰ، تو آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں۔ اب یہ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ اتنا کچھ آپ نے گین کیا، آپ نے اتنے تجربے کیے، اکیڈمی میں پڑھاتی ہیں، کیا آپ اپنی کوئی کمزوری کے بارے میں بتائیں گی کہ آپ میں کوئی بطور انسان آپ میں کوئی کمزوری ہے، یا بطور استاد آپ میں کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ ابھی کنٹرول نہیں کر سکتی؟ جی ہر ایک میں کمزوری تو ہوتی ہے، میری یہ ہے کہ کلاس روم میں بچہ اگر شور کرے، کیونکہ اکثر آج کل کی جنریشن ٹیچرز کی ویسے رسپیکٹ نہیں کرتی جیسے پہلے ہوتی تھی، تو ان کے شور کی وجہ سے تھوڑا سا جلدی پیشنس لوز ہو جانا، غصہ آ جانا، تو ہائپر ہو جانا کہ کیوں شور کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی میری کمزوری ہے کہ مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے، پیشنس لیول لو ہے، بٹ اس پر میں کام کر رہی ہوں کہ ذرا کنٹرول کروں اپنے ایگریسو پن کو، تو بس یہ ایک میری کمزوری ہے۔ تو باقی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کمزوری کو آپ کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، آج کل کے اسٹوڈنٹس کو پیشنٹس کے ساتھ پڑھانا بہت ضروری ہے۔ تو نیکسٹ چلیں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اپنی بطور استاد آپ اپنے اور کیا اپنے اندر پیدا کرنا چاہتی ہیں، دیکھنا چاہتی ہیں؟ جی طوبیٰ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنی کمزوریوں پہ قابو پانے کے لیے پریکٹیکلی کیا سوچتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے صبر لانے کی ضرورت ہے، اور صبر کس طرح آ سکتا ہے کہ انسان مطلب بچوں پر زیادہ ہائپر نہ ہو، خود بھی کام رہے، اور کلاس میں بھی ویسا ماحول پیدا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے کہ بچہ شور کرے کہ ٹیچر غصہ ہو۔ تو اس کے لیے بچوں کو ہی گروپ ایکٹیویٹیز دے دی جائیں، ان کو ہی ڈسکشن میتھڈ سے اپنے جو لیکچر ہے اس کو دیا جائے، تاکہ ایسی کوئی نوبت ہی نہ آئے کہ بچہ شور کرے اور ہم اپنا غصہ آ جائے ہمیں۔ جیسے کہ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا استاد کو اپنی لرننگ ختم کر دینی چاہیے؟ کیا اسے آگے کچھ اور لرن نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں نہیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ٹیچرز بھی کی بھی تو ٹریننگ ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر ٹیچر بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی لرننگ کو اور امپروو کرنا ہے اور افیکٹو بنانا ہے، اپنی کمزوریوں پر کس طرح سے قابو پانا ہے، کس طرح سے جو ان کی کمزوریاں ہیں ان پر اور اقدامات کر کے ان کو کم کرنا ہے، تاکہ ٹیچنگ افیکٹو ہی رہے۔ اپنی لرننگ کو نہیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی کمزوریاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں، لیکن اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ کیری آن رکھ اوکے سکتے ہیں۔ طوبیٰ، آپ سب سے اہم کوشچن، آخری کوشچن ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ فیوچر میں اپنے بارے میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ ابھی آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، لیکن آگے 2-3 سال آگے دیکھتی ہیں اپنے آپ کو، تو کہاں دیکھتی ہیں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ میں ایک لیکچرر کی اچھی پوزیشن پہ لگوں،
اچھی پوزیشن پہ میں ایک اچھی لیکچرار بننا چاہتی ہوں. اور اس کے علاوہ بھی اگر مجھے موقع ملا تو میں ایم فل پہ بھی اپلائی کرنا چاہتی ہوں, ایم فل کرنا چاہتی ہوں. اور جیسا کہ جدید ٹیکنالوجی پہ ہمارا اے آئی جو ہے بہت زیادہ یوز میں ہے, تو اس اے آئی پہ میں مکمل مہارت حاصل کرنا چاہتی ہوں, وہ اسکل میں اچھے سے لینا چاہتی ہوں تاکہ اس اے آئی کے یوز کا استعمال مجھے بھی آئے. تو ویب سائٹس بنانے میں بھی اے آئی ہے, ریسرچ میں بھی اے آئی ہے, اے آئی کے ٹولس چیٹ جی پی ٹی, کوئل بورڈ, تو یہ سارے ان سب چیزوں میں مہارت حاصل کرنا چاہتی ہوں. ایم فل کا موقع ملا, ایم فل کرنا چاہتی ہوں اپنے اسلامک اسٹڈی میں ہی, تاکہ میں اور زیادہ علم سے واقف ہوں اور نالج اچھی آئے. ٹیچنگ ایبلٹیز تو میں نے بی ایڈ سے حاصل کی ہیں, تو اپنے لیکچرار کی پوزیشن پہ جا کے میں ان سب جو اسکلز میں نے لی ہیں ان کو اچھے سے اپلائی کر کے اپنی زندگی میں ایک سکسیسفل وومن بن انشاءاللہ. آپ نے ہمیں بہت اچھا انٹرویو دیا, آپ نے خیالات سے ہمیں آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابی عطا فرمائے, ترقی دے, اور آپ کو جہاں آپ چاہتی ہیں اس سے بھی بلند جگہ پہ پہنچائے. تو جی ویورز, آج کا ہمارا جو انٹرویو کا ٹاسک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.